Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisha Bilal is here. Lecture number 7, बैच नंबर 3. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें ठीक ठीक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, ना कहिए राइना, वक़ूलु अंजुरना, और कहिए अंजुरना, वस्मऊ, और सुनिए, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफरू, और नहीं चाहते जिन लोगों ने कुफ्र किया, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, वलिल मुशरिकीना, और मुशरिकीन, युनज़्ज़ला, के नाजिल किया जाए, अलैकुम, तुम पर, अलैकुम, तुम पर, मिन खैरिन, कोई भलाई, मिन रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से, वल्लाहु, और अल्लाह, वल्लाहु, अल्लाह, यख्तस्सु, खास कर लेता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत, मन यशाउ, जिसके लिए चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह, जुल फज़लिल अज़ीम, बड़े फजल वाला है। ए ईमान वालो, आपने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ए ईमान वालो, आपने राइना का वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि आपने कहना है अंजुरना वस्मऊ। अंजुरना वस्मऊ का वर्ड आपने यूज करना है, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है। काफरों के लिए दर्दनाक सजा होगी। और जो लोग चाहते हैं कि काफिर लोग जो चाहते हैं कि अहले किताब और मुशरिकीन जो हैं उनको बेहतरी नसीब हो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से, और अल्लाह ताला जो है चाह लेता है, खास कर लेता है अपनी रहमत जिसके लिए चाहता है, मखसूस फरमा लेता है। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। यहाँ पे ला तक़ूलू राइना की डिटेल बयान की गई है कि यहूदे मदीना ने एक शरारत ऐजाद की थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा करते थे, आप कहने की बजाय राइना का वर्ड यूज किया करते थे। और राइना अब्रानी जुबान में बेवकूफ को कहते हैं, और अरबी जुबान में राइना का मतलब है हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। ठीक है, तो अरबी जुबान में राइना कहते हैं तवज्जो फरमाने को, कि अटेंशन, या जैसे कि एक्सक्यूज मी। ठीक है, इस तरह से राइना का मतलब ये होता था कि हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए अरबी जुबान में। लेकिन अब्रानी जुबान में बेवकूफ को कहते हैं। तो जो थे यहूदी, वो जानबूझ के इस तरह की शरारत किया करते थे। शरारतन वो राइना कहते, जिसके मानी ये भी हो जाता था कि चरवाहा और फासिद, इनकी गंदगी और गंदी जहनियत का इल्म किसी दूसरे मुसलमान को नहीं था, कि वो इस नीयत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना कहते हैं। जब लोगों ने देखा, मुसलमानों ने देखा कि ये अहले किताब हैं और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राइना का वर्ड यूज करते हैं, तो हमें भी ये इस्तेमाल करना चाहिए। शायद ये ताजीम के लिए है, ये रिस्पेक्ट के लिए है, इसलिए मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया। तो अब जो यहूदी थे वो आपस में जब बैठते तो हंसते कि हम पहले तो खुफिया तौर पर ही इनके नबी को बुरा कहते थे माअज़ल्लाह, अब ऐलानिया तौर पे भी कहने की एक तदबीर हमारे हाथ में आ गई है, और अब तो मुसलमान भी रायना का वर्ड यूज करना शुरू हो गए हैं। तो अब तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये आयत नाजिल हुई और अहले ईमान को खिताब करके कहा गया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तक़ूलू राइना, कि ए ईमान वालो, आपने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करना है तो आपने राइना का वर्ड यूज नहीं करना, बल्कि आपने कहना है उनजुरना, उनजुरना, हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए, हमारी तरफ देखिए, और वस्माऊ, या फिर हमारी बात सुन लीजिए। वस्माऊ भी कह सकते हैं कि हाँ आप हमारी बात सुन लीजिए। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वाज़िया तौर पर कह दिया कि काफरों के लिए दर्दनाक अजाब है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस तरह के गुस्ताखाना अल्फाज यूज किया करते थे और बेअदबी किया करते थे। अगली आयत है मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू,
یعنی مشرکین جو تھے وہ اہل کتاب یہودی ہوں عیسائی ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا اور پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کسی طرح کی خیر و برکت ہو، بھلائی ہو، نعمت نازل ہو، اور وہ بہت زیادہ حسد کرتے تھے، جلن رکھتے تھے بنی ہاشم میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی ہاشم سے تھے، قریش میں سے تھے، اس لیے وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ جو رسول ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں تو ہم ان کو مانیں گے۔ تو اب یہ جو نبوت چلی آ رہی تھی، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے برابر نبوت چلی آئی، اور جب اولاد اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کو حسد ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، مینس کہ بنی ہاشم کا جو خاندان ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے، قریش کے خاندان پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی، اپنا خاص امتیاز، خاص فضل ان کو دیا، اور ان میں سے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ ما ننسخ، ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن، کوئی آیت، اور ننسیہا، یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیرن، بہتر، منہا، اس سے، او مثلہا، یا پھر اس جیسی۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، کہ اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جب ہم کسی آیت کا حکم موقوف کر دیتے ہیں، آیت کو فراموش کر دیتے ہیں، اس کی جگہ بہتر آیت لے آتے ہیں، اس سے بھی بہتر دلیل لے آتے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے زمین آسمان کی بادشاہت، تمام بادشاہتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مددگار یا ساتھی۔ یہودی مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ کی شریعت الہامی ہے، احکامات وغیرہ جو ہیں آپ کی رب کی طرف سے ہیں، تو پھر اس میں چیزوں کو منسوخ کیوں کیا جاتا ہے؟ جیسے کہ پہلے آپ کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، پھر مسجد حرام کی طرف کر دیا گیا۔ اگر آپ کی کتاب اتھینٹک ہے اور آپ کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے تو پھر تو اس میں چینجنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، نہ ہی آیات کو، نہ ہی احکامات کو منسوخ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو تورات اتری تھی اس میں تو کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب کسی آیت کا حکم موقوف کر دیتے ہیں یا آیت کے حکم کو چینج کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر حکم کو لے آتے ہیں یا اس جیسا لے آتے ہیں۔ اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز میں خاص مصلحت اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب ایک آیت کو ننسخ کا مطلب ہے مٹانا، بدلنا، زائل کر دینا یا بیکار کر دینا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ جو عدت ہے، بیوہ کی عدت، وہ پہلے 1 سال ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے؟ پہلے 1 سال کے لیے عدت ہوا کرتی تھی، 1 سال کا حکم تھا، پھر اس کو منسوخ کر کے 4 ماہ اور 10 دن کا حکم نازل کیا گیا۔ پہلا حکم اٹھا لیا گیا اور دوسرا حکم نازل کر دیا گیا، اور اس لیے کہ اس میں کچھ احکامات جو ہیں وہ ٹائم کے لیے اتارے گئے، پھر اس کے بعد اس کو شارٹ کر دیا گیا یا ان کی جگہ بہترین چیزیں لے آئی گئی۔ اور اس کے علاوہ کچھ حکمتیں بھی ایسی ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر ہم اگزامپل لیں کسی ڈاکٹر کی، ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے مریض کو اس کے موجودہ حالات دیکھ کر ایک میڈیسن تجویز کرتا ہے کہ آپ نے یہ والی میڈیسن کھانی ہے کچھ ٹائم کے لیے، کہ آپ نے 3 ڈیز یہ میڈیسن کھانی ہے، اور اس کے بعد پھر جب دیکھتا ہے تو اس کی میڈیسن کو چینج کر کے دوسری میڈیسن دے دی جاتی ہے۔ لائک اگر کسی کا بی پی جو ہے وہ پہلے لو ہوتا ہے، جب وہ اس میں ویک بہت ہوتا ہے، کمزوری بہت ہوتی ہے، تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جیسے ہی ہیلدی ہو اور
اس کے بعد اس کا بی پی، جب اس کا بلڈ پریشر لو ہوتا تھا تو ڈاکٹر اس کو اور میڈیسن دیتا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ایک ہی میڈیسن تو یوز نہیں کرتے رہنا. پھر جب اس کا بلڈ پریشر ہائی ہونا سٹارٹ ہوا تو ڈاکٹر نے میڈیسن چینج کر دی. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ٹائم کے ساتھ، وقت کے حالات کے ساتھ کچھ آیات کو منسوخ کر کے ان کی جگہ دوسری آیات کو نازل کیا اور فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی آپ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے تمام حالات کو جانتا ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کا حکم ہے اور اس کو ماننا ہے. ایک حکم بدل دینے اور دوسرا حکم جاری کر دینے میں کوئی بھی مزاحمت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل فرمایا گیا ہے اس پر ایمان لانا ہم سب کی اولین ترجیح ہے. ہم تریدون، کیا تم سوال کرتے ہو، کیا تریدون تم سوال پوچھتے ہو، ام تریدون ان تسألو، کیا تم چاہتے ہو ان کے تسألو سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل جیسے کہ سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے. کیا تم سوالات کرنا چاہتے ہو اپنے رسول سے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوالات کیا کرتی تھی من قبل، اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر، اور انہوں نے اختیار کیا کفر، بالایمانی ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، سو وہ بھٹک گئے سیدھے رستے سے. اب یہاں پہ جو تھے یہودی وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالتے رہا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں یہ کوشچن پوچھ کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کوشچن پوچھ کے آئے. تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل کی گئی کہ کیا آپ یہودیوں کی طرح، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوشچننگ کیا کرتے تھے، بے بنیاد کوشچننگ کیا کرتے تھے، کیا آپ ان کی طرح سے سوال کرنا چاہتے ہو؟ اور دیکھیں جیسے جیسے ان کے کوشچن بڑھتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ ریسٹرکشنز بھی اتنی زیادہ ہی لگا دی، ان پہ پابندیاں بھی اتنی زیادہ ہی لگ گئی تھی. انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اور وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے. یہ کوشچن بار بار ان کے بڑھتے رہے، پابندیاں ان پر لگتی رہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کثرت سوال کرنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز کے بارے میں شک نہیں پیدا کرنا. جب آپ بہت زیادہ کوشچننگ کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے اور آپ اس شک اس میں پیدا ہو رہا ہے آپ کے لیے. تو اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ آپ نے زیادہ سوالات، فضول قسم کے زیادہ سوالات نہیں کرنے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا مانگنی ہے. کیونکہ جب بار بار کوشچن کیے جاتے ہیں تو وہ مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. جو چیزیں آسانی سے ہو جاتی ہیں وہ آسانی کی بجائے پھر وہ مشکلات سے ان میں مشکل آ جاتی ہے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَدَّ چاہا، کثیر بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یردونکم کہ کاش تمہیں لوٹا دے، من بعد اس کے بعد، ایمانکم تمہارے ایمان سے، کفارن کفر میں، حسدن وہ حسد کرتے ہیں، من عندی اپنی وجہ سے، انفسہم اپنے دل میں، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، حق و حق، فاعفو بس تم معاف کر دو، وصفحو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ یہاں تک کہ آئے اللہ تعالیٰ کا حکم، بیامرہ اس کا حکم، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. بہت سے لوگوں نے چاہا اہل کتاب میں سے کہ آپ کے ایمان کو ختم کر کے آپ کو اپنے رستے پر لے آئیں. یہودی اور عیسائی کیا کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کہتے کہ آپ سے پہلے کا ہمارا دین آ چکا ہے، آپ سے پہلے کی ہمارے پاس کتاب موجود ہے، ہم آپ سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہم زیادہ علم والے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کی بجائے ہمارا دین جو ہے اس کو آپ لے لیں، ہمارے نبی کے فالوور بن جائیں اور دین آپ کے لیے نجات ہی نجات ہے. اصل میں وہ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے اور ان کو پتا تھا کہ یہ ایک واضح دین ہے اور حق واضح ہو چکا تھا، صرف اور صرف وہ مسلمانوں کو وہاں سے ہٹانے کے لیے اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ جو ہے اپنے دین پر قائم رہیں، درگزر سے کام لیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ
अपना हर हुक्म भेजने वाला है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वाकई मुस्कलाता, और आपने क्या करना है, उन मुसलमानों से कहा गया कि आपने नमाजों को कायम रखना है और ज़कात देते रहना है, वातु ज़कात, ज़कात अदा करते रहना है। वमा तुक़द्दिमू, और जो आप आगे भेजेंगे, मीन्स के अपने आमाल, जो आप आमाल करेंगे, लिअनफुसिकुम, अपने लिए, मिन खैरिन, भलाई है उसमें, तजिदूहु, आप पालेंगे इसे, इंदल्लाहि, अल्लाह के पास से, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, जो तामलून, तुम करते हो, बसीर, उसको देखने वाला है। बेशक जो आप करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको देखने वाला है। फिर यहाँ पे बता दिया गया कि आपने अपने दीन की हिफाजत करनी है, आपने नमाज पढ़नी है, आपने नमाज की पाबंदी करनी है, दूसरा ज़कात की अदायगी करनी है, और इन दोनों चीजों की पाबंदी अहले इस्लाम में तो है, और साथ ही साथ वो तमाम काम जिनके करने का हुक्म दिया गया है, दीन पर चलने का हुक्म दिया गया है, और उन तमाम कामों को आपने सही तरीके से इंजाम देना है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुश्मनों की साजिशें और जो उनके हमले हैं उनको नकारा बना देगा। वक़ालू, और उन्होंने कहा, वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नत, हरगिज नहीं दाखिल होंगे जन्नत में। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नत, हरगिज नहीं दाखिल होंगे जन्नत में, इल्ला, सिवाय मन, जो कि काना हो हूदन, यहूदी, औ या नसारा, ईसाई। उन्होंने कहा, बड़ी बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं दाखिल होंगे जन्नत में सिवाय जो कि यहूदी हैं या फिर जो कि नसरानी हैं। तिलका, ये, अमानियुहुम, उनकी झूठी आरजुएं हैं, उनकी झूठी ख्वाहिशें हैं या उनकी झूठी आरजुएं हैं। कुल, कह दीजिए, हाँ तू, तुम ले आओ, बुरहानकुम, अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। बला मन अस्लमा, क्यों नहीं झुकाया आपने, वजहू, अपना चेहरा, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, वाहु, और वो, मुहसिनुन, नेकोकार है, फलहु, तो इसके लिए, अजरुहु, इसका अजर, इंदा, नजदीक, रब्बिही, इसके रब के, वला खौफुन, और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वला, और ना हुम वो, यहज़नून, गमगीन होंगे। और जिस शख्स ने अपना रुख अल्लाह ताला की तरफ झुका दिया, अपनी तमाम की तमाम हाजतों को अल्लाह ताला के लिए छोड़ दिया, कि सारे अपने जितनी भी उसकी परेशानियां हैं, जितनी उसकी तकलीफ है, उसने अपना सर अल्लाह ताला की बारगाह में झुका दिया, और ऐसे मुखलिस शख्स को ही उसका मुआवजा मिलता है, मीन्स कि अल्लाह ताला के पास उसका बेहतरीन अजर है, और उसके लिए ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो कभी भी गमगीन होंगे, और जन्नत में ना तो कोई खौफ होगा ना गमगीन होंगे, बल्कि दुनिया में भी उनके लिए आसानियां पैदा फरमा दी जाएंगी। वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूदियों ने, लैसतिन नसारा, नहीं ईसाई, अला शैइन, कोई कुछ भी। वक़ालतिन नसारा, और कहा ईसाइयों ने, लैसतिल यहूदु, नहीं है यहूदी कुछ भी, अला शैइन, कुछ भी। आपस में पहले मुसलमानों के साथ लड़ते थे, फिर आपस में लड़ना शुरू हुए, कि यहूदियों ने कहा आप गलत हैं, ईसाइयों ने कहा नहीं आप गलत हैं। वहुम, हालांकि वो, यतलून किताब, पढ़ते हैं अपनी अपनी किताबें, कज़ालिका, इसी तरीके से, क़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, ला यअलमून, नहीं इल्म रखते, मिसला, उस जैसा, क़ौलिहिम, उनकी बात, फल्लाहु, सो अल्लाह, यहकुमु, फैसला करेगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फीमा, जिसमें, कानू, वो थे, फीही, इसमें, यख्तलिफून, इख्तलाफ करते। अहले किताब कहते हैं कि जन्नत हमारा ही हिस्सा है। अहले किताब में यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं, वो कहते हैं कि जन्नत सिर्फ हमारी है और उस पर सिर्फ हमारा हक है। जैसे कि एक फिरके वाले दूसरे फिरके वाले से कहते हैं कि जन्नत हमारी है। एक जो है सुन्नी वहाबियों को कहते हैं कि जन्नत हमारी है, वहाबी सुन्नियों को कहते हैं जन्नत हमारी है। इसी तरीके से हर मसलक वाले, जन्नत अल्लाह ताला की बेहद बड़ी है, बहुत बड़ी है। हम किसी को कैसे कह सकते हैं कि जन्नत में सिर्फ हम जाएंगे, आप नहीं जाएंगे? जन्नत तो अल्लाह ताला ने अता करनी है ना। जन्नत इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी वहां तक सोच जा ही नहीं सकती कि इतनी बड़ी और वसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत है जिसमें ठहराया जाएगा।
مومنین کو ٹھہرایا جائے گا۔ اسی لیے اب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مسلمان جنت میں نہیں رہیں گے، بلکہ عیسائی کہہ رہے تھے ہم رہیں گے، یہودی کہہ رہے تھے ہم جنت میں رہیں گے، یہ لوگ نہیں رہیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ رب العزت کا ہے کہ کس کس کو کیسے کیسے جنت میں ٹھہرایا جائے گا اور کیا کیا مقامات عطا فرمائے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں جنت ہماری ہے، ہمارے سوا کسی کو یہ سعادت نہیں مل سکتی، نہ نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو دعویٰ ہے وہ یہودی بھی کیا کرتے تھے، عیسائی بھی کیا کرتے تھے، اور اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اگر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس پاور ہے کہ آپ جنت لینے والے ہیں، تو آپ اتھینٹک دلیل لے کے ہمارے پاس آ جائیے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جا سکتا، پھر قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے آئیے دلیل ہمارے پاس اگر آپ سچے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہمیں کوئی دلیل دکھائیے کہ آپ واقعی ہی سچے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہودی اور عیسائی کیا دلیل لائیں گے، کیونکہ ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، کہ وہ جو دوسرے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ جنت میں کون جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا، یہودیوں کو، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر کے بتا دیا کہ جو اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا لے گا، بس اسی کے لیے اجرہ عند ربہ، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے، ریوارڈ ہے، جو کہ جنت ہے۔ جو اپنا چہرہ جھکا لے گا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص رہے گا، اس کے لیے کوئی بھی خوف اور غم کرنے کا غم وہ نہ کرے، کیونکہ اس کو جنت ملے گی۔ اس کے بعد ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کہ آپ کچھ نہیں ہیں، بلکہ ہم ہی تمام چیزوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ ان آیات کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ بنی نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اسی طرح سے یہودیوں کے بڑے بڑے عالم حاضر ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو یہودی تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب انجیل کا انکار کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کے کلمات کہے، اور صاف کہا عیسائیوں تمہارا مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر عیسائیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مذہب کو ایسا کہا جا رہا ہے، تو انہوں نے تورات جو کہ آسمانی کتاب ہے اس کے ہونے کا انکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں بیعت بھی کی، اور یہودیوں کے مذہب کو بےہودہ کہا، اور جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودی جو ہیں وہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں، گمراہ کہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور ہر فرقہ اپنی کتاب پڑھتا ہے، عیسائی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، یہودی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، ان دونوں کی بکس میں دونوں پیغمبروں کے بارے میں موجود ہے، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں، اور ان دونوں کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن یہ ان کو بھی جھٹلا رہے ہیں، اور کہا کہ یہ فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے، فاللہ یحکم بینہم، سو فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ یوم القیامت، قیامت کے دن، کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے، فیہ اس میں یختلفون، جو اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور ان کے تمام مقدمات کا جو کہ وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں، اور بتایا جائے گا کہ کون اہل حق ہے جنت میں جائے گا، اور کون اہل باطل ہے جہنم میں جائے گا۔ یہ سب معلوم ہو جائے گا کون حق پر تھا اور کون ناحق۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حقیقی ایمان اور اسلام نصیب فرمائے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن سے جو منع روکتا ہے، مساجد اللہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے، اور کون بڑا ظالم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے، ان کے یذکر کے ذکر کیا جائے، فی حسمہ، اس میں اس کے نام کا، وسع، اور وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، اس میں ویرانی پھیلانے کی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کانا، نہ تھا، لہم، ان کے لیے، ان یدخلوها، کہ وہ وہاں داخل ہوتے، الا مگر خائفین، ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ولہم، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے، وللہ المشرق والمغرب،
اور اللہ کے لیے مشرق بھی مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سو تم جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لو گے، جس طرف بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا چہرہ جھکا دو گے، ان اللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے آپ کے دلوں کے حال کو۔ مشرکین جو تھے اس میں ومن ازلم سے ہم دیکھتے ہیں ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ یہ سن 6 ہجری ذیقدہ کے پہلے ہفتے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا چاہتے تھے تب کا ذکر ہو رہا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہنچ کر عمرہ کرنا چاہا، لیکن مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیا اور مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین سے کہا کہ بیت العتیق، یہ تو خانہ کعبہ ہے، یہ تو بیت العتیق ہے، اس میں تو کسی کو روکا نہیں جاتا، پھر مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ مشرکین نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو ہرگز نہیں آنے دیں گے جنہوں نے بدر کے روز ہمارے باپ چچا بھائیوں وغیرہ کو، ہمارے رشتہ داروں کو قتل کیا۔ بہرحال مشرکین میں سے ایک جو صلح نامہ صلح حدیبیہ کے نام سے جو تھا، وہ ایک صلح نامہ اور راضی نامہ تیار کیا گیا، اور اس سال مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہمراہ صحابہ کرام کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا ہے کہ آپ دلی عداوت رکھتے ہیں مسلمانوں سے، ظلم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ آپ ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام جیسی مقدس جگہ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینے دیتے، اور اسی طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کے گھر کو بے رونق اور ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو مقامات ہیں ان میں انتہائی ادب اور خوف سے جانا چاہیے تھا، اور یہ ایسے متبرک مقامات ہیں جہاں پہ آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گندگی اور مرے ہوئے جانوروں کی انتڑیاں وغیرہ ڈالی تھی، تو کیا آپ اس ٹائم کو بھول گئے؟ آپ اس ٹائم کو بھی یاد کیجیے، اور آپ اس ٹائم کو بھی یاد کیجیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں عمرہ نہیں ادا کرنے دے رہے، آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے، ذکر نہیں کرنے دے رہے، تو اس لیے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشن گوئی فرمائی گئی تھی کہ یہ جو انہوں نے ذلت اور رسوائی کی ہے اس کا بدلہ ان کو دینا پڑے گا، اور آپ ایک دن فتح یاب ہوں گے۔ اور جب مکہ فتح ہوا 9 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد حج میں کوئی مشرک نہ آنے پائے، چنانچہ پھر کیا ہوا، سرزمین عرب کفار و مشرکین سے پاک ہو گئی اور سب لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ایسے مسلمان جنہیں مسجد حرام میں جانے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرنے سے روکا گیا تھا، تو وہ کافی ڈس ہارٹ تھے اور پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل کی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے ان کی تسلی کے لیے، ان کے دلاسے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تمام مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس جگہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور آپ کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ لیکن کچھ روایات میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار مسلمان کسی سفر جہاد میں تھے اور رات کا وقت تھا، نماز پڑھنے کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن تاریکی کی وجہ سے، اندھیرا ہونے کی وجہ سے قبلہ کی سمت معلوم نہ ہوئی۔ ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں پتہ چل سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، لیکن انہیں صحیح رخ معلوم نہ ہو سکا۔ آخرکار سب نے اپنے اپنے گمان اور اپنے اپنے خیال کے مطابق نماز ادا کر لی۔ تو صبح اٹھ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو یہ تمام واقعہ بتایا، تب یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، آپ جہاں پہ بھی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کے لیے، اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آپ کا سجدہ ادا ہو گیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ
وقالوا اتخذ اللہ، وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ بنا لیا اللہ اللہ نے ولدن بیٹا سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ لہو اس کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کلن کلن سب لہو اس کے لیے قانتون زیر فرمان ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے زمین میں ہے سب کے سب ہم سب ان کے اس کے محکوم ہیں، زیر فرمان ہے۔ بدیع السماواتی پیدا کرنے والا کون؟ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ، السماواتی آسمان کو، والارضی اور زمین کو، وَإِذَا اور جب کبھی قضا فیصلہ فرماتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا پس یہی یقول فرماتا ہے لہو اس کے لیے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان اور تمام کی تمام تر چیزیں، اور جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کے ہو جانے کا ارادہ کرتا ہے، کن فرماتا ہے، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین کا ایک غلط عقیدہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، معاذ اللہ۔ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، اسی طرح سے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہتے، اللہ کا بیٹا کہتے، معاذ اللہ۔ اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں بھی اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے کہ 5 دلائل ہیں، اور کچھ دلائل یہاں پہ بتائے گئے ہیں کہ یہاں پہ قریباً 5 دلائل دیے گئے ہیں۔ سبحانہ وہ پاک ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اولاد ہونا عقلاً بھی ناممکن ہے، کیونکہ بیٹا باپ کے مثل ہوتا ہے، اور باپ جو ہے وہ اس کے لیے اگر فرزند ہے تو اس کے لیے باپ جو ہے اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اولاد سے پہلے وہ بیوی کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ممکن نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ اللہ الصمد ہے جو کہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہاں پہ ہے بل لہ ما فی السماوات والارض، یعنی اس کے لیے اولاد نہیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں، تمام کائنات کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تیسری ہے کل لہ قانتون، آسمان اور زمین کے تمام رہنے والے، جن میں فرشتے، جنات، انسان سب شامل ہیں، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام اور فرشتے تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اور جن کو یہ لوگ کہا کرتے ہیں، معاذ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے بیٹیاں، اور اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے کہا کرتے تھے، شریک ٹھہرایا کرتے تھے، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی بات کی گئی ہے بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا بغیر کسی مددگار کے، بغیر کسی بھی دلیل کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ پھر اس میں اگر اولاد ہوتی تو وہ بھی اس میں دخل دیتی، اب اولاد نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود ہی کریٹ کیا۔ 5ویں دلیل وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کریٹ کرنے کا، بنانے کا ارادہ رکھتا ہے تو کن کہتا ہے، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تخلیق اور ایجاد میں اسباب وسائل کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک حکم اور ایک اشارہ ہی کافی ہے، اور ایک حکم کہ وہ جو چاہتا ہے وہ فوراً سے ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، وقال اور کہا، الذین ان لوگوں نے، لا يعلمون نہیں علم رکھتے، وقال الذین لا يعلمون، یہاں سے ہے، وقال اور کہا الذین جو لوگ لا يعلمون نہیں علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون اللہ کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا یا اور یا ہمارے پاس آتی آیت کوئی نشانی، کذالک اسی طریقے سے، قال الذین کہا ان لوگوں نے، من قبلہم ان سے پہلے، مثلا اس جیسا، قولہم اس جیسی بات، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بجن الآیاتی اور تحقیقاً ہم نے واضح کر دی نشانیاں، لقوم یوقنون ایسے لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔
इन्ना अर्सलनाका बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा, और बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक के साथ खुशखबरी देने वाला, अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। वला तुसअल, और ना आपसे पूछा जाएगा, अन अस्हाबिल जहीम, दोजख वालों के बारे में आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। और जाहिल जो थे उन्होंने कहना शुरू किया, यहूदियों ने, नसारा ने कहना शुरू किया कि खुद आपका जो रब है वो हमसे कलाम क्यों नहीं करता, फरिश्तों के बगैर, और फरिश्तों के बजाय आपको अहकामात बताने की बजाय, वही से बात करवाने की बजाय डायरेक्ट हमसे बात करे। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इससे पहले भी लोगों ने यही बात की थी, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था यहूदियों ने कि अपने रब से कहिए हमसे मुलाकात करे, हमसे कलाम करे, तो ताब नहीं ला सके, रोशनी की नूर की ताब नहीं ला सके। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि आपके लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, जो कि आपको खुशखबरी देते हैं जन्नत की, डराते हैं जहन्नम से। वलन तरसा, और हरगिज नहीं राजी होंगे, अनकल यहूद, आपसे यहूदी, वलन नस्वारा, और ना ईसाई, और हरगिज यहूदी और ईसाई आपसे राजी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिआ, कि आप पैरवी न करें, मिल्लतहुम, इनका दीन, जब तक आप उनके दीन की पैरवी न कर लें वो लोग आपसे राजी नहीं हो सकते। वो आपको तरह तरह की दलीलें देते रहेंगे, आपसे अजीब अजीब सवालात करते रहेंगे, तो वो आपसे राजी नहीं हो सकते। कुल कह दें, इन्ना, बेशक, खुद अल्लाह ही, हदायत अल्लाह तला की तरफ से है, हुवल हुदा, और वही हदायत है, वला इन इत्तबाअता, और अगर आप पैरवी करें, अहवाअहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बअदल्लज़ी, इसके बाद, मा जाअका, आ गया आपके पास, मिनल इल्मी, इल्म, मा लका, नहीं है आपके लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह तला की तरफ से, मिन वलिय्यिन, कोई हमायत करने वाला, वला नसीर, और ना ही मददगार। और आप अगर उनकी वजह से कि वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और आप परेशान होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि अगर आप उनके ख्यालात की वजह से, आप जो है उनकी बातों का असर लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं चले थोड़ी सी स्पेस इनको दे दूं, क्या पता ये ईमान ले आए, तो आप इस तरह से ना कीजिए, क्योंकि ये लोग तब तक ईमान नहीं लाएंगे, इनका बेसिक मकसद ये है कि माज़अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दीन की तरफ ले आए, खुद ये आपके दीन की तरफ कभी भी नहीं आएंगे, और आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना कीजिए, क्योंकि आपके पास इल्म आ चुका है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, और जिन्हें हमने किताब दी वो इसकी तिलावत करते हैं हक के साथ, उलाइका, वही लोग हैं, युमिनूना, ईमान वाले, वमन यकफुर, और जो इनकार करे इसका, किताब का, फउलाइका, बस वही लोग हैं, हुमुल खासिरून, नुकसान उठाने वाला और खसारा पाने वाला। अब यहाँ पे बात की गई, वला इन इत्तबाअता, और अगर आपके पास इल्म पहुंच चुका है और उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करने लगे, और अल्लाह ताला, फिर आपके लिए अल्लाह ताला ने यहाँ कह दिया कि कोई भी मददगार नहीं होगा, आप जो है अपनी किताब की तरफ देखिए, बाकी जो लोग हैं उनकी तरफ देखिए, उन्हें आप दीन की तरफ बुलाइए, इन लोगों की पूछगछ आपसे नहीं होगी, आपका काम ये है, वमा अलैना इल्लल बलाग, आपका काम बस दीन को, हक चीज को पहुंचा देना है। और जो लोग इस किताब को नहीं मानेंगे, अब जो उनकी तरफ, अब अगर यहूदियों की बात की जाए तो यहूदियों पर तौरात और ईसाइयों पर अंजील नाज़िल की गई थी, अगर वो अपनी किताब की तिलावत करते रहे, जिस तरह तिलावत करने का हक है, अहकामात को दिल से मानते रहे और किसी किस्म की तहरीफ और रद्दो बदल नहीं करेंगे और ईमान ले आएंगे, इसके बाद लाजिम है, यहाँ पे लाजिम करार दिया गया कि वो ईमान लेके आए और किताबे बरहक को भी माने, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर वो ईमान नहीं लेके आते तो वो फिर भी खसारा उठाने वालों में से हैं, फिर भी वो खसारा पाएंगे। अगर वो अपनी किताब को भी मानते रहे और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जो निशानियां जाहिर हुई हैं उनको मान ले सच्चे दिल के साथ, तो अल्लाह ताला जो है उनकी निजात मुमकिन है।